इस काउंसलेट पर तकरीबन 35 एहलकार ड्यूटी पर हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। तमाम के तमाम दहशतगर्द इनमें से कोई भी काउंसलेट के कंपाउंड में दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ। इतलात मुसलसल कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को कई कुव्वतें हजम नहीं कर पा रही और इम्कान है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सके। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट आज कराची में हुआ। सियासत चमकाने के लिए सीपैक के मंसूबों को कुछ अरसे के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की एक कोशिश की गई जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। और आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट इसके ऊपर यकसू है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और इस तरह पूरी कौम यकसू है इस प्रोग्राम के लिए, पाक चीन दोस्ती के लिए। चाइनीज एम्बेसी के स्टाफ को किसी किस्म का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ी जल्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची और न्यूट्रलाइज किया इन लोगों को। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो अंदर चले जाते। तो एक तो ये हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। अज़म है हमारा कि हमने इंशाअल्लाह ये दहशतगर्दों को, ये जो भी बाहर से फीड किया जा रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंशाअल्लाह इन सब के पीछे हम जाएंगे। ये औरंगजेब का इंतशार फैलाने के लिए था। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा एंड दिस इज नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज दो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे बात, जो आज असम्बली में अपोजिशन लीडर ने तकरीर की उसमें बात करेंगे। लेकिन जो दो अहम तरीन वाक़यात और इंतहाई अफसोसनाक बदकिस्मत वाक़यात वो ये कि कराची में जो चाइनीज़ काउंसलेट पर एक हमले की कोशिश को ऑल्दो कि वो नाकाम बनाया गया, लेकिन बहरहाल हमला तो हुआ। दहशतगर्द वहाँ पर आए, तीन दहशतगर्दों को हलाक भी कर दिया गया। 2 पुलिस एहलकार वहाँ पे जो तैनात थे वो शहीद हो गए और उसके अलावा जो 2 शहरी वहाँ पे बज़ाहिर वीज़े के लिए आए हुए थे वो वहाँ पे शहीद हुए, जो कि वहाँ पर बेटा तक बताए जा रहे हैं। लेकिन जो ये कामयाबी थी जिसने ये दहशतगर्दी के वाक़यात को नाकाम किया, वो कामयाबी हम देते हैं सिंध पुलिस के नाम उसको करते हैं, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया। और ख़ास तौर पे जो हर जगह पर बात हो रही है ASP सोहाय अजीज़ की, जिन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन को लीड किया, वो जिस तरह से वहाँ पर पहुंची है, जिस जुर्रतमंदी का उन्होंने मुजाहिरा किया, उस पर यकीनन उनको सलाम और उनकी जुर्रतमंदी को सलाम। लेकिन उसके साथ साथ हमें 2 उन एहलकारों को नहीं भूलना जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिसमें से एक जो थे वो जिनकी शनाख्त जो है वो आमिर खान, पुलिस कांस्टेबल आमिर खान, और उनके भाई भी मकतूल SSP CID जो चौधरी असलम साहब पे जो हमला हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे और उनका एक 2 माह का बेटा भी है। और दूसरे जो शनाख्त है वो ASI अशरफ दाऊद, वो भी इस हमले में जो कि चाइनीज़ काउंसलेट पर हुआ उसमें वो शहीद हुए। और ASP सोहाय अजीज़ की तो हम आपको बता ही चुके हैं कि वो पहली खातून अफसर है जिसका नाम कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल के लिए भी उनको तजवीज़ किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमला आवर थे, और बल्कि उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी फौरी तौर पर जिस वक्त ये हमला जारी था, जिस वक्त उनसे निमटने की कार्रवाई जारी थी। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी जिम्मेदारी कबूल की बलोच लिबरेशन आर्मी ने। जराये के मुताबिक एक हमलावर की शनाख्त अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई जो करान का रिहायशी है, दूसरे की शनाख्त अजल खान मरी उर्फ संगत दादा, और तीसरे हमलावर की शनाख्त रईस बलोच के नाम से हुई। इन तीनों का ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से। और इसके जो ताने बाने हैं जो अभी तक बताया जा रहा है वो जाके मिल रहे हैं भारत से, और उसकी भी कुछ वजूहात हैं। प्रोग्राम के आगे जरूर मैं यहाँ पर बात करूंगी। लेकिन दूसरा अफसोसनाक वाकया जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो वाकया है लोअर औरंगजेब का, जिसमें जो खुदकुश हमला हुआ है। और इस हमले में 35 से जायद अफराद के अब तक जहाँ बाग होने की इतलात हैं। 50 से जायद इसमें जख्मी हो चुके हैं। ये वहाँ पर बाजार के करीब मदरसे के गेट पे हमला हुआ और बहरहाल ये एक दहशतगर्दी की लहर थी। ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। ये तमाम चीज़ें हमने देखी, कहीं नाकामी देखी, कहीं कामयाबी देखी, किसी की जुर्रतमंदी देखी, वहाँ हमने एक और स्टंट भी देखा। उस स्टंट पर मैं ज़रूर बात करूंगी। PTI के MNA हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर आई गेस वाटर, उसमें फैसल वाडा साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। वो उनके पास असला भी था, उनकी अपनी गन भी थी। उन्होंने कहा हमारे पास इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बुलेट प्रूफ जैकेट भी वहाँ पर पहने हुए थे, लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आया। वो कोई बात भी इन्होंने की, उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स भी की, बड़ी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं।
پتہ نہیں ان کو پتا ہوگا کیونکہ شاید وہ بھی کسی کو لفافے دیتے رہے ہوں گے، لیکن اس حوالے سے میں بات کروں گی کہ جو آپریشن اس قسم کے ہوتے ہیں ان کے ایس او پیز کیا کہتے ہیں. کیا کسی بھی سویلین کو یا ایون دو کسی منسٹر کو، کسی ایم این اے کو، کسی لیجسلیٹر کو اس قسم کی ایکٹیویٹی الاؤڈ ہوتی ہے جہاں پر یہ کرائم سین ہے بیسیکلی وہاں پر اس طرح سے وہ جا سکتا ہے؟ اس پر میں بات کروں گی طاہر عالم خان صاحب جو کہ فارمر انسپیکٹر جنرل ہیں پولیس کے اسلام آباد. السلام علیکم طاہر عالم خان صاحب. وعلیکم السلام. اچھا طاہر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں ذرا میں اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کرا دوں. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب، فارمر چیئرمین نیویگیٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سینیٹر سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم سحر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کمل شوزب ہے، ایم این اے ہیں، پارلیمانی سیکریٹری فار منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ ریفارم پریزیڈنٹ ویمن ونگ پی ٹی آئی نارتھ پنجاب. السلام علیکم کمل، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل. طاہر عالم خان صاحب، یہ جو صبح سے ایک سٹانٹ چل رہا ہے اور بڑی ناراضگی بھی کا بھی اظہار کر رہے ہیں فیصل والد صاحب جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو میں تو اسی میں لسٹ میں آ جاتی ہوں، لیکن بینگ اے پروفیشنل آپ مجھے بتائے گا کہ پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو یہ کام ہے کہ میں ایجنسیز کو اسسٹ کروں. کیا کوئی ایم این اے، کیا کوئی لیجسلیٹر، کیا کوئی وزیر کرائم سین پہ اس طرح سے پہنچ سکتا ہے جب آپریشن آن گوئنگ ہو، انڈر وے ہو؟ بلا شبہ بعض لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنا ڈرامے بازی کے طور پر گئے ہوں گے. اور دوسری طرف قانون بھی اجازت دیتا ہے جو حفاظت خود اختیاری یا سیلف ڈیفenس کا قانون ہے، پرائیویٹ ڈیفenس، کہ اگر ایک شخص پر حملہ ہو یا اس کے سامنے کسی دوسرے لوگوں پر حملہ ہو رہا ہو تو وہ ان کی جان بچانے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن جہاں پولیس پہلے سے موجود ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہوں، تو اس طریقے سے کسی بھی شخص کو اس ایریے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ کنسرن منسٹر کیوں نہ ہو. یہ آپریشنل کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ٹرینڈ ہوں باقاعدہ طور پر، جن کا آپس میں کوآرڈینیشن ہو. ایک اجنبی شخص اگر آتا ہے تو وہ خود مسائل پیدا کرتا ہے، اس کی اپنی جان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسری یہ کہ منسٹر اگر ہوگا تو منسٹر کے پھر پروٹوکول کی طرف بھی پولیس دیکھے گی. تو میرا خیال ہے کہ انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی اجازت کیسے ملی پھر آئی جی صاحب؟ یہ جو طاہر عالم خان صاحب، ان کو پرمیشن کیسے ملی اور کیا یہ پرمیشن دینا بھی قانون کا مذاق اڑانا تھا؟ یہ سختی کے ساتھ جو بھی لوگ آپریشن کر رہے ہوں انہیں کسی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے اور ایسے ایریے کو مکمل کارڈن کرنا چاہیے. یہاں صرف وہ لوگ جو کہ کنسرنڈ ہیں، جو کہ جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لینا ہے یا جو زخمی ہیں، ان کو اٹھانا ہے. صرف اس قسم کے جو اداروں کے لوگ ہیں وہ وہاں داخل ہو سکتے ہیں. دوسرے لوگوں کو اچھا، ان پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اسے تھوڑا اگر انہوں نے ادھر جا کے کوئی ایسی مداخلت کی ہے تو پھر یہ کار سرکار میں مزاحمت بنتی ہے. عام حالات میں بہرحال ایکشن تو نہیں لیا جا سکتا ہے اس بارے میں، لیکن اگر کراچی میں اسلحہ لے کر پھرنے پر یا اسلحے کو نمائش کرنے پر پابندی ہے تو اس لا کے تحت ایکشن لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ لائسنس یافتہ اسلحہ ہو. یہ بے شک لائسنس یافتہ اسلحہ کیوں نہ ہو، اگر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ ایسا لے کے نہیں پھرا جا سکتا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ طاہر عالم خان صاحب. طاہر عالم خان صاحب جو کہ فارمر آئی جی پولیس اسلام آباد. کمل، میں آپ سے اس پہ کامنٹ جانا چاہوں گی. میں بہت لمبی چوڑی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے اصل ٹاپک پر آنا ہے جو کچھ آج ہوا، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے گا. جی تھینک یو نادیہ. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا اس کو اتنا خوفناک رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نارمل واقعہ تھا اور آئی تھنک جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی وہاں پہ کوئی عام شہری موجود تھے یا میڈیا کے لوگ موجود تھے. اگر آپ آرمی پبلک نہیں، خوفناک رنگ کس نے دیا؟ سن لینا، کس نے کہ دیا اس میں سے سزا ہونی چاہیے. نہیں ہے آپ کو سزا؟ میں نے تو نہیں کہا. ٹویٹر پہ اٹھایا گیا نا، سوشل میڈیا کو، سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی. میں نے تو خوفناک رنگ دیکھیں، ایک جب میں تو اوور آل بات کر رہی ہوں، آپ نے مجھے کامنٹ کرنے کو کہا تو میں اوور آل بتا رہی ہوں کہ صبح سے اس کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے میں اوور آل پہ سچویشن پہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں، کوئی کہتے ہیں جی پولیٹیکل سٹنٹنگ کی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. بھئی اگر آپ میرے خیال میں بھی اس قسم کی جذباتی خاتون ہوں کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہوگا تو شاید میں
تو میرے پاس تو خیر گن بھی نہیں ہے، میں شاید ایسے ہی چلی جاؤں گی وہاں پہ کسی خدائی فوجداری کے لیے کہ میں پہلے پہنچ کے لوگوں کی مدد کر سکوں. اس لیے اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہاسٹیج رہا 11 گھنٹے، یہاں پہ ایک سکندر صاحب نے تماشا لگایا تھا، تو اس وقت بھی ایک پولیٹیکل فگر زمرد خان صاحب نے اپنی جان پہ کھیل کے، اور اس وقت وہ آگے تھے اور آ کے اس کو پکڑ کے اور سارا معاملے کا ڈراپ کیا تھا. چلے اور ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ یہ عام سی بات ہے، اس کو خوفناک رنگ نہ دے. خوفناک رنگ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن نادیہ جس وقت آرمی پبلک کا واقعہ ہوا تھا، خدا نہ خواستہ اس وقت لوگوں کو انیشلی اس کی انٹینسٹی کا نہیں پتا تھا، تو اس وقت بھی بہت سارے ایم ایل ایز اور اس وقت کے ریلیٹڈ جو پولیٹیکل فگرز تھے وہ وہاں گئے تھے. لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے، پریشانی میں اکثر لوگ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی اور مدد چاہیے تو اس کو چلے ٹھیک ہے. آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں آپ کی بات اور آپ کی رائے سراکوں پر. میں اس طریقے سے بات کر رہی ہوں جس میں ایک انسان کنسرن ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ جب گورنمنٹ میں ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ، آپ کا کام نہیں ہے نا، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کا کام نہیں ہے، آپ دخل اندازی کر رہے ہیں اداروں کے معاملات میں. آپ کمل اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. بٹانی صدیق الفاروق صاحب چھوڑیں، اس میں ایک لمبی بحث ہو جائے گی. کہا یہ گیا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی بڑے نقصان سے بھی بچ سکتے تھے. بالکل درست ہے، بڑے نقصان سے بچ سکتے تھے. ریڈ الرٹ بھی گاہے بگاہے جاری ہوئے، اور یہ بھی جاری ہوا تھا کہ کسی چائنیز پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، آلدو کہ واقعی ایگزیکٹلی نشاندہی جگہ کی نہیں کی گئی تھی. جو نقصان ہوا، دہشت گرد مارے گئے، وہ تو مرنے کے ارادے سے آئے تھے. 3 دہشت گرد اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے جس طرح سے وہ آئے تھے. لیکن جو 2 پولیس پرسنل کی شہادت ہوئی، 2 عام شہریوں کی شہادت ہوئی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ معمولی نقصان، کوئی بڑی بات نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بے گناہ آدمی کا مرنا، قتل ہونا، پوری انسانیت کا قتل ہونا ہے. میں کیسے کہوں کہ یہ معمولی بات ہے؟ جہاں بھی ہو ملک میں، جس جگہ بھی بے گناہ شہری انسان قتل ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اصل بات، میں لوگ بہت سیلیوٹ کرتے ہیں، میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان پولیس والوں کو، اور بالخصوص قوم کی بیٹی یہ جو سہائے عزیز ہے، جو ایس پی ہے، خاتون ہوتے ہوئے جس بہادری کا مظاہرہ کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز پر ان کے لیے وہی جو جنگ میں ترانے 65 کی جنگ میں لگائے جاتے تھے اور بعد میں بھی لگائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان پولیس والے جو شہید ہوتے ہیں، اور جب بھی پولیس والے اپنے فرائض کی ادائیگی میں شہید ہوں تو ان کو بھی ویسا ہی پروٹوکول، ویسی ہی اہمیت ملنی چاہیے جس طرح ہمارے مسلح افواج کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کو دیا جاتا ہے. ایک یہ. دوسری یہ بات میں عرض کروں گا، ایک بڑے افسوس سے یہ تنقید نہ سمجھے، اس کے ساتھ ہی مجھے بہت افسوس ہوا جو اورکزئی ایجنسی میں یہ شاید 50 تک ٹال پہنچ جائے گا، 50 کراس کر چکا ہے. تو یہ بہت 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور 35 سے زائد. جی، مجھے ڈیتھ ٹال کی فکر، یعنی یہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے، اور سٹریٹ کرائم، کراچی کو لے لیں، وہاں بھی سٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، اور ملک میں بھی. انہیں اس طرف توجہ دینی ہوگی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہر طرح سے سارا کچھ کنٹرول کر لیا ہے، وہ دیکھیں کہ کنٹرول نہیں ہوا، چیزیں کنٹرول سے باہر چلی گئی. چلیں، یہ بات آپ نے ٹھیک ہے. میں ذرا سحر کامران آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے 2 چیزیں امپورٹنٹ آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ڈیفینیٹلی ایک جو کراچی کا واقعہ ہوا، پھر جس طرح سے اس کو کہا گیا کہ جی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ نہیں ہوا. اور الحمدللہ ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان سے ہم بچ گئے. ہمارا جو چائنا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے، جو سب تمام چیزیں ہیں، جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، جتنا بھی ابھی چل رہا ہے، اس پر بھی وہ نہیں ہوا کہ کوئی چائنیز کے ساتھ خدا نہ کرے کسی سٹیزن کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہوا. پلس اورکزئی والا واقعہ کہتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، مجھے نہیں پتا کہ یہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برا نہ مانے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اسٹریٹ کرائم میں بھی کراچی میں اضافہ ہو گیا. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی اور اورکزئی کے واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ مجھے مختصر سا بریک لینے دیجیے گا، واپس آتی ہوں، آپ سے شروع کرتی ہوں. جی ناظرین، واپس آ رہے ہیں.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं मजम्मत भी करना चाहूँगी और उन ख़ानदानों के साथ जो है इजहार ताज़ियत भी कि जिनके इतना बड़ा नुकसान हुआ। यकीनन दो बहुत अफसोसनाक वाक़यात, एक वो नुकसान है जो हमें वाक़यात में नज़र आता है, एक वो नुकसान है जो मुल्क की साख को हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं सलाम पेश करना चाहूँगी उन दो पुलिस एहलकारों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना देके उनको दहशतगर्दों को चाइनीज कॉन्सुलेट में दाखिल नहीं होने दिया। और सलाम पेश करना चाहूँगी कौम की बेटी सुहाय अजीज को कि जिस कौम की ऐसी बेटियां हों, जिस कौम की ऐसी बेटियां हों जो फ्रंट लाइन में, जो लाइन ऑफ ड्यूटी में आगे बढ़ के बगैर खौफ खतर मुकाबले के लिए आ जाएं और लीड करें, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये एक विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ये पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं समझती हूँ कि पूरी सब खवातीन के लिए वो एक मिसाल बन के सामने आई कि हमारे मुल्क की खातून या खवातीन किस कदर जुर्रतमंद है। देखिए, एक चीज जो मैं कहूंगी, ये नहीं कहूंगी कि किसी हुकूमत के आने से दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, मैं कहूंगी कि नेशनल एक्शन प्लान कहाँ गुम हो गया। यानी अगर 2014 के अफसोसनाक वाक़ये एपीएस के हमले के बाद पूरी कौम ने एक आवाज होकर पार्लियामेंट से नेशनल एक्शन प्लान इसलिए पास किया था कि इस पे अमल दरामद हो और हम दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को शिकस्त दें। और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? सहर, आपका क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है, लेकिन क्या आप ये सवाल आपने कभी पार्लियामेंट में किया था? मैंने, अगर नादिया सबसे ज्यादा अगर आप मेरे उसकी रिकॉर्ड की निकालें हिस्ट्री, तो मुझसे इंटीरियर मिनिस्टर भी नाराज हो जाते थे। ये वो सवाल था जो मैं हर सेशन में हर इंस्ट्रूमेंट यूज करके और बारहा करती थी, क्योंकि जब आपका अपना कहीं नुकसान हुआ हो ना, मैं तो खुद जख्मी हुई 18 अक्टूबर के वाकये में, फिर हमने अपने लीडर को खोया, फिर मेरा इकलौता भाई शहीद हुआ। तो जब आपका अपना नुकसान हो ना, जब आपका अपना नुकसान हो तो आप जो है, आपका दर्द बहुत बड़ा होता है। तो मैंने इसका बारहा, दूसरा ये कि हमारे दिल अपने मुल्क के लिए धड़कते हैं। सही है। जो यूनिफॉर्म में है वो अब सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, हम जो यूनिफॉर्म में नहीं है हम भी उतनी ही अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल अपने वतन के लिए धड़कते हैं। तो मुल्क को जो है दहशतगर्दी से पाक भी देखना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की करता हुआ भी देखना चाहते हैं। एक मिनट नादिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूंगी कि हमें इस वक्त दोबारा सोचना होगा कि कुलभूषण यादव, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की स्टेटमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको ये ताने बाने जो है नजर आएंगे मिलते हुए कि पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर दुश्मन कौन है, हमलावर कौन है, पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ किसको है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से किसको तकलीफ है, और पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात से किसको तकलीफ है। मैं उसी मुहर्रिकात पे आना चाह रही थी और मैं जब बात करूंगी कमल आपसे इसी हवाले से कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि करतारपुर बॉर्डर पे बात हुई कि वो बॉर्डर खोलने की बात हुई और कहा कि अमन पसंद जो लोग हैं, जो लॉबी है उसकी फतह है। और आज ये वाकया, और फिर जब हम ये देखते हैं कि जो इसका मास्टरमाइंड है असलम अच्छू, उसके ताने बाने जो है वो जाके अफगानिस्तान और जाके भारत से मिलते हैं और लगता ये है कि वहां की तरफ से ये एक्टिविटी हुई है या वहां पर उनका, और फिर बलूचिस्तान में जो कुछ है उन्होंने खुले लफ्जों में भारत ने कहा है। इसके पीछे, इन दोनों वाकयात के पीछे मुहर्रिकात आपको क्या नजर आते हैं? जी नादिया, जैसे सहर ने कहा, मैं इसको इंडोर्स करूंगी, सेकंड करूंगी, क्योंकि देखेंगे इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन सदर ने भी कुछ बातें इस तरह की और गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की। मैं उस सिलसिले में भी 1-2 प्रोग्राम्स में गई तो मैंने यही स्टेटमेंट दी कि आप उनकी जो जुबान है उसको सिंपल ना लें, उसके पीछे पूरी एक लॉबी ऑपरेट कर रही है और जिसमें इंडियन लॉबी बहुत एक्टिव रही है। ये देखें, अभी चाइना के साथ, फिर यूएई के साथ, फिर मलेशिया के साथ और कतर के साथ भी, इनके साथ जब हमारे और इस पूरे रीजन में पाकिस्तान की एक आपको नजर आना शुरू हो गया कि एक वाज़ेह इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, एक इकोनॉमिक वहां पर स्टेबिलिटी आ रही है। आज हमने जब हम पार्लियामेंट में गए तो असद उमर साहब
نے خطاب میں یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے پوری قوم کو اعتماد میں لے رہے تھے کہ ہم نے ابھی فی الحال نیگوسیشنز کنکلوڈ نہیں کی، کیونکہ جب تک ایسا پیکج ہمیں نہیں دیں گے جس میں ہمارا فائدہ اور ہمارے عوام کو سفر نہ کرنا پڑے، تب تک ہم انڈر پریشر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا اکنامک ریلیف ہو گیا ہے جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے۔ سو ان ساری واردات، یہ جو تھا سارا پروسیس، اس کے بعد یہ وارداتیں ہونا، دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا آنا، اور آپ نے دیکھا اس سے 3 دن پہلے اجمل قصاب کا بھی واقعات ہونے شروع ہوئے، اور اس حوالے سے اگر میں کہوں کہ FATF میں ڈالنے کے لیے جو کچھ عرصہ پہلے سابقہ وزیر اعظم نے بیان دیے، یہ چیزیں بہت زیادہ لنک کرتی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہمارا جو پرسیپشن ہوتا ہے اس کی بیس پہ بہت کچھ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ ہم ایک ایسی وار میں چلے گئے جو ہماری تھی نہیں، ٹیررزم کی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جن کے لیے ہم مرے تھے وہ وہی بات رہی کہ وہ رہے وضو کرتے۔ ایک تو انہوں نے ہمیں ایڈ نہیں دی اتنی، دوسری بات یہ کہ ہمارے اوپر ٹیررزم کیا، ہمیں ٹیررسٹ کا بلیم ہمارے اوپر سٹکر لگا دیا گیا۔ 10 سال 12 سال ہماری عوام نے اتنا سفر کیا ہے، 75,000 بندہ ہمارا مارا گیا ہے، ہماری 123 بلین اکانومی کو ڈیمیج ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سوال اب آپ دیکھیں نا کچھ عرصے سے بلوچ لبریشن آرمی، میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہی جی، بلوچ لبریشن آرمی جو ڈیفینیٹلی ایک سیپریٹسٹ موومنٹ، ایک سیپریٹسٹ آرگنائزیشن جو کہ بینڈ آرگنائزیشن بھی ہے، بینڈ آؤٹ نادیہ دیکھیں انڈیا میں بھی بہت سارے آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بھی ایکسٹریمسٹ فریم آف مائنڈ کے بہت لوگ آپریٹو ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ایون کرکٹ ٹیم بھی وہاں جائے تو وہاں سے تھریٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں ان کو۔ تو یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ پوری دنیا میں ہر جگہ پاکٹس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ صرف ہمیں تو کارنر کیا گیا نا، پوری دنیا نے ایک بلیم گیم کی اور اپنا سارا گند ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ 9/11 میں ہمارا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا تھا، لیکن پوری دنیا میں ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی کہ پاکستان ٹیررزم میں انوالو، اور یہ انڈیا کی لابی نے بہت انڈیا اسرائیل کی طرف سے اٹھایا گیا۔ ہمیں کاؤنٹر کرنا تو پڑے گا نا۔ اگر آپ معاملات کو دیکھیں، ٹھیک ہے کمل، میں آتی ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب، دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو آپ نے میڈیا سے کرنا ہے، لیکن آن گراؤنڈ جتنا ہماری فوج نے قربانیاں دی، ہماری پولیس نے قربانیاں دی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ عید کی نمازوں میں بم بلاسٹ ہوئے، بالکل ہمیں سب یاد ہے کمل، ہمیں سب یاد ہے، پولیس والے ہوتے تھے، بالکل ہمیں سب یاد ہے کس کی کیا قربانی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے جب ہر دن جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہوتا تھا۔ میں واپس آتی ہوں، ایک جملہ بولنے دیں، ایک جملہ صرف دیں کہ یہ کرتارپور کا جو بارڈر اوپن ہو رہا تھا، یہ سکھ یاتریوں کے لیے ایک مذہبی ہم آہنگی تھی اور ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا جس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں اسی پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں سنی میڈیا پہ، کہ جب ہم کسی بھی امن پسندی کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی آپ کو بھی پتا ہے، یہ شفٹ ہے، دنیا کا شفٹ ہو رہا ہے ویسٹ سے ٹورڈز ایسٹ، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو شفٹ آ رہا ہے، اور اگر یہ قومیں آپس میں ایک دوسرے کو پیس کا موقع دیں گی تو یہ ریجن ایک دم اٹھے گا۔ آپ کو پتا ہے نئی ورلڈ آرڈر میں سارا اکنامک اور جتنی پاور ٹھیک ہے کمل، میں آتی ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب، اس کو اب ایسے میں اسلم اچھو جو کہ BLA ان کا ماسٹر مائنڈ ہونا، پھر ان کا انڈیا میں رہنا، یہ تمام تانے بانے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، اور پھر خاص طور پہ جو ہنگو والا واقعہ ہے اس کے پیچھے کیا محرکات یا کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں؟ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کے ایک دہشت گردی کا امیج آپ نے پورٹری کرنا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کو ٹریننگ کون دیتا ہے، ان کے دفتر کہاں کہاں ہیں؟ انڈیا میں بھی ہیں، اسرائیل میں بھی ہیں، دونوں جگہ ہیں۔ اس لیے اپنا انہوں نے ہماری جو PTI سے ہماری کلیگ ہیں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ ہمیں کرتارپور کے حوالے سے کل بھی میں ایک ٹاک شو میں تھا اور میں نے بات کی کہ یہ بارڈر کھلے گا، یہ کاریڈور بنے گا، ہمیں بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا بہرحال ہمارا دوست نہیں ہے۔ میں نے کل یہ وارننگ دی تھی، خبرداری دی، یہ اللہ معاف کرے یہ معاملات ہو گئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں تو جانتا ہوں اس سلسلے کو کہ کب سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور ہم نے کیا کیا۔ میں نے کل بھی یہ کہا کہ ہم نے افغانستان میں جو کچھ کیا اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی فائدہ ملتا، وہاں امریکہ اور انڈیا بیٹھ گیا۔ یعنی اس وقت سب سے زیادہ مضبوط جو کل منسٹر آف اسٹیٹ، موجودہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر نے کہا کہ انڈیا وہاں پنجے گاڑ چکا ہے، تو ہماری یہ ساری جد و جہد کہاں گئی؟ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور میری PTI کی کلیگ نے بھی یہ بات کی، بھائی یہ جو کچھ ہوا، یہ جو جنگ جو ہماری نہیں تھی شروع کی، یہ
عوام کی نمائندہ حکومتوں نے نہیں شروع کی, یہ آمروں نے شروع کی. آمروں کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. آج بھی معاملات کنٹینیوٹی تو رہی نا, تھوڑی کنٹینیوٹی تو سیاسی حکومتوں نے بھی کی نا. پیپلز پارٹی کون سی جنگ سے مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, ہمارے ہاتھ میں یہ معاملات نہیں رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بلکہ ایک وقت آیا جب جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ افغانستان پہ ہم ڈکٹیشن نہیں کسی سے لیں گے, تو جنرل ضیاء الحق کا جہاز پھر اڑا دیا گیا. معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک نہیں تھے, وہ عامر بھی تھے, لیکن جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب ہم اپنی پاکستان کی پالیسی چلائیں تو پھر نہیں چلا سکے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہوتا, چاہے وہ سیاسی ہوتا, چاہے وہ عامر ہوتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں نہیں, جب منتخب حکومتیں ہوتی ہیں, جب پارلیمنٹس ہوتی ہیں, وہ معاملات پارلیمنٹ میں لے جا کے ڈسکس کر کے چلتے ہیں. میں اس کی کنٹینیوٹی سحر سے پوچھ رہی ہوں کہ کامران مشرف صاحب کے بعد اگر حکومت آئی تو وہ آپ کی حکومت آئی, کیا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں تھا, یا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے نہ صرف دہشت گردی کو للکارا, اور آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی کلیئر پوزیشن لی. سوات میں آپریشن بھی پیپلز پارٹی نے شروع کیا, اور اس کے علاوہ امریکہ کو پہلی دفعہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب نیٹو سپلائی روٹس بند کیے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد, اور یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کو لے کر آئے کہ پارلیمنٹ سے کہ جی پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ پارلیمنٹ میں طے ہو, یہ پیپلز پارٹی نے کیا. آئین کو دوبارہ ریسٹور پیپلز پارٹی نے کیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں زیادہ اہم معاملہ وہ ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھیں جن کی وجہ سے آج پاکستان ان مسائل میں گھرا ہوا ہے جو آج ہمیں درپیش ہیں. کرتارپور کا بارڈر ایک بہت یقیناً ایک اہم پیش رفت تھی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی چاہے وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات ہو, چاہے کسی قسم کی پیش رفت ہو, تو ہمیں انڈیا سے اسی قسم کا پوسچر نظر آتا ہے. کل ایک اور اہم چیز تھی جو کہ میڈیا پہ ڈسکس ہوتی رہی, وہ اجمل قصاب کے ڈومیسائل کے بارے میں تھی کہ اجمل قصاب کا ڈومیسائل جو ہے وہ انڈیا کا ہے. تو جب یہ چیز ریویل ہوئی کل, تو یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ ریئیکشن آنا تھا کیونکہ انڈیا نے یہ تمام انسٹیبلٹی, آپ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ریئیکشن آنا تھا, لیکن یہ ریئیکشن ایک دن میں تو نہیں آ سکتا نا. اس کی تو پلاننگ ہوتی ہے, اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, اس کی ریکی ہوتی ہے. یہ ایک دن میں تو نہیں. میں ان کو یاد دلانے کے لیے یہ ایک پلاننگ یہ نہیں ہے. پاکستان پہ ٹیررسٹ کا لیبل لگانے کے لیے پلاننگ بہت طرف سے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ واپس آتی ہوں, آپ میں ذرا اس پہ تھوڑا سا بریک لینے دیجیے گا. معذرت, مختصر سا بریک لینے دیجیے گا. بریک سے واپس آتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے ہی بات کروں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے کرنی ہے یہاں پر کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کہاں چلا گیا. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کیا سوچے بیٹھی ہے, کمل سے بات کرتے ہیں. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کمل کے پاس جاؤں, صدیق الفاروق صاحب آپ کی بات کر رہے تھے, وہ جو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اجمل قصاب کی بات جب ہوئی, اجمل قصاب ہمارے پاکستانی میڈیا وہاں پہنچ گیا, ان کے گاؤں تک. ہماری حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے مقدمہ بھی قائم کیا, لوگ بھی پکڑے گئے. روٹ کے حوالے سے بھی اس وقت کے وزیر داخلہ نے, ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا, رحمان ملک صاحب نے, اور مقدمہ بھی چل رہا ہے. اب یہ نئی چیز کہ ایک اور جناب اس کا نکل آیا ہے جو ہے ڈومیسائل انڈیا کا, یہ سیدھی بات نہیں ہے, بڑی سنگین باتیں ہیں. ان پہ ضرورت پتہ کس بات کی ہے, جو میں اس جملے پہ بعد میں اپنی باری بات کروں گا. ضرورت اس بات کی ہے ہم سب بیٹھے مل کے, جن اداروں کا کام سیاست کرنا ہے وہ سیاست کریں, جن اداروں کا کام دفاع کا کام ہے وہ دفاع کریں. قومی یکجہتی ہو, اتفاق رائے ہو, پالیسیوں کا تسلسل ہو, تب جا کر ہم کچھ بڑی اچھی کہنے میں لگتی ہے, لیکن ہمیں یاد ہے کہ ہم یہ 5 سال بھی کرتے رہے, یہی باتیں کرتے رہے, امید کرتے رہے کہ نواز شریف صاحب کے منہ سے کلبھوشن یادو کے لیے کوئی جملہ ایک لفظ نکلے, وہ کنڈیم کرے, وہ UN
کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہاں جا کے وہ بات کریں، پکڑا انہوں نے UN، اب میں آپ کہیں آپ کو دیتا ہوں، انہوں نے اپنے گھر پہ مودی بلا لیا، انہوں نے سجن جدال بنا لیا، پاکستان کے لیے اتنی سی پیش رفت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو نواز شریف صاحب کی UN جنرل اسمبلی کی تقریر کل یا پرسوں اگلے پروگرام میں تو آپ چلائیں. تو نہیں سنا، آپ ہم نے تو نہیں سنا، آپ نہ سنیں تو پھر آپ کی کیا یہ تو اعتزاز ہے کہ میں ڈونیشن دوں گا 50,000 اگر یہ نام لے لیں گے کلبھوشن یادو کا. نہیں لیا تھا. اچھا خیر، بٹ اینی ویز چیلنج کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب، وہ کلپ بھجوائیں گے، ضرور اپنے پروگرام میں چلائیں گے. تقریر انڈیا کے حوالے سے کمل صاحبہ نادیہ اگر موقع دیں تو جی پلیز پلیز پلیز. اس پہ میں اتنا کامنٹ کر دوں کہ 6 مہینے پہلے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بلکہ جب FATF کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے بڑا پرزور طریقے سے کہا کہ پاکستان ممبئی اٹیکس میں ملوث پایا گیا اور اس کی وجہ سے جو مسئلے بنے وہ آپ کو یاد ہی ہوگا. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اجازت دینی چاہیے تھی. کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے تھی جنہوں نے ممبئی اٹیک کیا؟ ہمیں یہ اجازت دینی چاہیے تھی. یہاں تک تو بات کی نواز شریف صاحب. ہم نے کتنے لوگ پکڑے وہ دیکھے. یہ ساری ہمیں اجازت دینی چاہیے تھی کہ ہم یہاں سے لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ بات کی تھی. میڈیا نے کہا تھا، ہمارے نیریٹو کو انہوں نے تقویت دی ہے کہ پاکستان کی سوائل سے، ہماری سوائل سے یہاں سے دہشت گرد. یہ بات رحمان ملک نے کہی. چھوڑے رحمان ملک کو نا، وزیر اعظم کیسے یہ بات کرتی ہے؟ سب سے زیادہ ریلیونٹ آدمی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے. چھوڑ دیں وہ، لیکن آپ کیسے چھوڑ دیں؟ سابق وزیر اعظم کیسے چھوڑ دیں جی؟ سابق وزیر اعظم تھا. یعنی معاملہ جو ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں رحمان ملک نے کی تھی. وزیر اعظم پکڑے بندے پکڑے، عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں. 6 مہینے پہلے کمال کرتی ہیں نادیہ، 6 مہینے پہلے جی صدیق صاحب آپ میری باری ہے، مجھے بات کرنے دیں. 6 مہینے پہلے سابق وزیر اعظم پہ جب کیسز کا بہت پریشر تھا، انہوں نے یہ بات کی جسے انڈین میڈیا نے بلو آؤٹ کیا. پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنی اور اس وقت FATF کا معاملہ چلا تھا. پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی تھی اور انہوں نے اس ٹائم یہ سٹیٹمنٹ داغی تھی کہ اس سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ کس خوشی میں انہوں نے کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کیا ہمیں یہ اجازت دینی چاہیے تھی. یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں. آپ کے منسٹر انٹیریئر نے بتایا یہاں سے کشتی لی گئی، فلاں جگہ تک گیا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ ٹریننگ ملی. یہ ساری بات انٹیریئر منسٹر نے مانی. بات صدیق صاحب بات سن لیں. جو نواز شریف صاحب نے اپنے کیس کے چکر میں پاکستان کے چکر میں کوئی نواز شریف باہر سے آیا ہے، پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کی فوج، اس چکر میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی جن سے ان کی بہت دوستی ہے، مودی خاندان سے، مودی خاندان سے آپ کے لیڈر کی دوستی ہے، جن کو شادی میں بلاتے رہے ہیں اور بارڈر پر آنے سے پہلے کہا کہ یہاں بجلی کا نیوکلیئر پاور اسٹیشن لگاؤ. بڑی تکلیف دہ باتیں آپ کے لیے، لیکن نہیں آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ عمران خان نے یہ بات کی مودی سے مل کے واپس آ کے کہ بارڈر پر نیوکلیئر پاور اسٹیشن لگاؤ تاکہ دونوں ملکوں میں جنگ نہ ہو. چلے اب ان کی دوستی تھی، ان کی دوستی نہیں تھی، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سحر کامران خود یہ بات کہنی ہے اسمبلی میں، وہ بارہ انہوں نے یہ بات اٹھائی. اگر آپ کے سابق وزراء کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہوا، مجھے اپنی سیریسنس بتائیں کہ آپ لوگ کتنے سیریس ہیں. اب آپ اپنی بات بتائیں جو پوچھ رہے ہیں. پلان پہ آپ لوگ بتا رہے ہیں. صدیق صاحب آپ ذرا حوصلہ کریں. جو نادیہ مرزا پوچھ رہی ہے اس کا جواب دیں. بتاتی ہوں. جی مجھے پتا ہے کس کا جواب دینا ہے اور کس کا نہیں دینا ہے. آپ تو ذرا سن لیا کریں تسلی سے. بولیں میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایکشن پلان کے لیے ضروری. جی کمل یہی سوال ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں. ہاں جی میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہمیشہ جو انہوں نے بات کی کہ ڈکٹیٹرز کو ڈکٹیٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ون ایگزیکٹو آرڈر سے سارا کام شروع ہو جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد پہ سنجیدہ ہے PTI کی حکومت. جی میں اسی طرف آ رہی ہوں. مجھے ایک صرف جملہ بولنے دیں. مجھے اسٹوڈیو میں نہ بیٹھنے کا بہت نقصان ہو رہا ہے ویسے آج. نیکسٹ ٹائم آیا کریں نا آپ. میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ سول ملٹری ڈیوائڈ کی وجہ سے بھی یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہوا کیونکہ یہ حکومت کا منہ کسی طرف ہوتا تھا اور ملٹری کا رخ کسی اور طرف. پولیٹیکل ول نہیں تھی، ووٹ بینک بچانا تھا، لیکس اور یہ اور وہ یہ سارا کچھ
جی بالکل ایسے ہی ہے. سو اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سول اور ملٹری جو حکومت اور ملٹری ایک ہی پیج پہ ہے ایز لانگ ایز ٹیررزم از کنسرن اور پاکستان کی سیکیورٹی. پلس ہم نے جن ممالک کے ساتھ ملنا ہے, آپ دیکھیں اس کی سب سے بیسٹ مثال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ٹویٹ پہلے آیا امریکہ کے اگینسٹ اور فالوڈ بائی سی او اے ایس. یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بہرحال دہشت گردی میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو ابھی دہشت گردی کا جو ایک نئی لہر کا روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بیسکلی تھوڑی جو جس طریقے سے لیپسز ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نقصان بڑا نقصان ہوا ہے ہنگو میں. آپ مجھے بتائیں کہ 35 سے زائد شہادتیں اور 50 سے زائد زخمی, اور آپ کہہ رہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے سر اٹھائے جن کے گھر کا ایک بھی جاتا ہے جہاں کا اس سے یہاں سے اغوا ہونا کیا ہوتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے, جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن بلائیں دوبارہ, نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کریں, اس پہ امپلیمنٹیشن کریں تاکہ جو ہے پاکستان آگے بڑھ سکے. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی فوج یا حکومت اس وقت سو رہی ہے, سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. چلو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمیں امید بھی ہے اور ہمیں یقین بھی ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ حکومت بھی چلے گی اور یقیناً اس کے جلد از جلد نتائج بھی آئیں گے. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.